अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट पाकिस्तान। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ DGI-SPR ने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस ब्रीफिंग दी और दीगर मामलात पर जहाँ तक उन्होंने बात की उसके साथ साथ एक मखसूस जमात को उन्होंने टारगेट किया, बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में और पिछली 2 टर्म्स में भी वो वहाँ पर गवर्नमेंट कर चुके हैं, हुकूमत कर चुके हैं। और जो दहशत गर्दी का इस वक्त सामना है मुल्क भर को, इस पर उनका ये कहना था कि गवर्नेंस का जो फुकदान है या खला है उसको हमारे जवान अपने खून से पुर कर रहे हैं। इसके साथ साथ अली बिन गंडापुर का जो इस्तीफ़ा है बिलाखिर वो वसूल हो गया है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को। इससे पहले ये एक मौमा था कि उनका इस्तीफ़ा आया या नहीं आया, गया तो गया कहाँ। अब जो चैलेंज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो ये है कि वो तो सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब करवाना चाह रहे हैं, लेकिन अपोजिशन ने भी सर जोड़ लिए हैं, मुतारिक हो गई है कि वो PTI को वज़ीर आला नहीं लाने देगी बल्कि अपना वज़ीर आला लेकर आएगी। PTI का इस पर मौक़िफ़ ये है कि मैंडेट चूँकि उनको मिला तो वज़ीर आला भी उनका होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ सबसे बड़ी ये आ रही है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला आ चुका है, जो अरकान असम्बली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और PTI के थे उनको आज़ाद करार दे दिया गया। तो कितना बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्या जोड़ तोड़ होंगे आने वाले दिनों में, खैबर पख्तूनख्वा की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी, इन सारे मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन किया है कादिर मंदोखेल साहब ने और शेर अली अरबाब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं आगाज़ शेर अली अरबाब साहब से करना चाहूँगा, कादिर मंदोखेल साहब आपकी इजाज़त से, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उस पर सब उंगलियाँ उठ रही हैं। सर, मैं गुज़श्ता रोज़ की जो प्रेस ब्रीफिंग है बिलखुसूस उससे आगाज़ करना चाहूँगा। जो गवर्नेंस का खला कहा गया है और ये इस तरह से दिखाई देता है कि जो प्रायोरिटी रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट में वो ये रही है कि धरने देने हैं, एहतजाज करना है। गवर्नेंस जो है वो शायद कहीं तरजीहात में शामिल नहीं है, ये तासुर एक पाया जाता है। तो जिस तरीके से कल बात की गई और उन दहशत गर्दों को बसाने की जो इल्ज़ाम लगता है आप पर, जिस पे वीडियोस भी वो सामने आ रही हैं पानी PTI की, जिसको अब वो डिनाई करते हैं, तो सर इस पर आप क्या कहेंगे? जो उन्होंने बातें की हैं उसका बड़ा एक मुदल्लिल जवाब जो है सूबाई सदर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया है। आई डोंट नो कि वो आपके चैनल ने कवर किया या नहीं किया। उसके अंदर जो बहुत सी और बातें हैं वो उस पे मसलहतन हमने फिल वक्त जवाब नहीं दिया, उसका भी जवाब दिया जाएगा। कि जहां तक बात है, ये एक जिस तरह का एक घिसा पिटा बयानिया था जिसको अवाम ने 8 फरवरी को जूते की नोक पे रख के रद्द कर दिया, यही एक तासुर दिया जा रहा है और ये खतरनाक है। बिकॉज आप एक सूबे के अवाम को लिटरली जो है वो दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और उस सूबे की जिसने वॉर ऑन टेरर में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी, सबसे ज्यादा पूरे पाकिस्तान में हर सूबे से सबसे ज्यादा। ठीक है जी। सो बेसिक बात यह है कि ये कहना कि ये सूबे पख्तूनख्वा के लोग क्योंकि दहशत गर्दों के हामी हैं इसीलिए वहां पे दहशत गर्दी हो रही है, और वहां पे गवर्नेंस की अगर आप एक वो करते हैं तो गवर्नेंस का कौन से सूबे में, बलूचिस्तान में गवर्नेंस अच्छी है या बाकी सूबों में गवर्नेंस अच्छी है, कहाँ पे? दूसरी बात जो यहाँ पे लेकिन शेर अली अरबाब साहब कता कलामी के लिए इसी के साथ जुड़ा एक सवाल ले लीजिएगा सर, एक सवाल ले लीजिएगा इसी से जुड़ा। आपने कहा किसी और सूबे में गवर्नेंस के मसाइल नहीं है, लेकिन सर किसी और सूबे ने 40,000 लोगों को आबाद भी नहीं किया और उस पर ओन भी नहीं किया ना। देखें मिलिटेंट्स की बात आपने बड़ा गलत सवाल पूछा माजरत के साथ, बिकॉज आप कह रहे हैं कि किसी और सूबे ने, ये सूबे की पॉलिसी होती है। ये मैं आप लोगों पे मुझे पता है प्रेशर होता है, आप लोगों पे भी, पूरी मीडिया पे भी है। सेंसरशिप जितनी हमारे दौर में थी उससे कहीं ज्यादा हो गई है, हम वो भी गलत है और ये भी गलत है। लेकिन ये कहना कि सूबे ने, मतलब है कि हम सब ने कहा पूरे केपी के जितने भी अवाम है कि आए जी 40,000 लोग आए, हम आपको जगह देते हैं, मतलब आप पूरे के पूरे सूबे को दहशतगर्द के हामी करार दे रहे हैं। नहीं, नॉट एट ऑल। मैं जिस जमात की गवर्नमेंट थी वहां पर मैं उसकी बात कर रहा हूं। नहीं, सुने, ये आप इस चीज को समझें। मैं आपको कह रहा हूँ, आपको तो आया होगा नैरेटिव, लेकिन ये चीजें इस तरह डोंट फ्रेम इट लाइक दिस, यू मेकिंग अ वेरी बिग मिस्टेक। नहीं सर, ये आप गलत बात कर रहे हैं, ये आप इल्जाम लगा रहे हैं, ये आप इल्जाम लगा रहे हैं, बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं, नैरेटिव वाली बात आप बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं सर। मुझे आप जरूर बात कीजिए, लेकिन ये इल्जाम तराशी मुझे जरा बात करने दें यार। जी अरबाब साहब सुने 40,000 लोग हैं जितने भी हैं, सूबे ने उनको आबाद नहीं किया, ये गलत है, पहली बात। दूसरी बात PTI का बयान ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। सुने ना, वो दो है ना बाकी जमातों की, लेट देम
put their role. آپ you're basically آپ تو سوال کرنے والے ہیں نا, جواب تو میں کر دوں گا یا باقی ساتھی کریں گے. ایشو یہ ہے, میں ہمتن گوش پلیز جواب دیجیے. سنیں یہی تو ایشو ہے نا. ایشو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی ہمارے دور میں ہم نے وہ کیا, یہ بالکل غلط ہے. اور دس از, اس کے بعد وہ تو چلے, وہ تو ہم آپ بھی کہہ سکتے ہیں, ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ہماری حکومت تھی تو چلے اس میں تو ہماری وہ بھی تھی, اور ایک حد تک ہاں, اگر آپ کا چیف ملٹری, اگر آرمی چیف, پرائم منسٹر کا چیف ملٹری ایڈوائزر ایڈوائز کرتا ہے کہ جی دس از واٹ وی, یہ حالات ہیں, یہ پوزیشن ہے, ہم جو ہے ہم کیجولٹیز لے رہے ہیں, ہمیں نقصانات ہیں, بجائے اس کے کہ ہم اس چیز کو پرولونگ کریں, وی شوڈ ہیو ٹاکس ود دی ملیٹنٹس. ٹھیک ہو گیا, ہم تو چلیں, ہمیں تو کہا جاتا تھا یہ تو سلیکٹڈ, یہ باقی اپوزیشن والے تو سلیکٹڈ نہیں تھے, نو بڈی. اس کے بعد پھر اگلی جو پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ ہوئی, وہ تو ہمارے دور میں نہیں تھی نا. وہ تو اس کے تو رانا ثناء اللہ صاحب کی ٹویٹ موجود ہے, ان کی ٹویٹ موجود ہے. پوائنٹ آ گیا, مجھے اس پہ رسپانس لینا ہے. بڑی تفصیل سے پوائنٹ آ گیا ہے. جی نہیں آیا نا پوائنٹ. رانا ثناء اللہ کی بات, رانا ثناء اللہ نے اس میں کہا کہ ساری پارٹیوں نے اگری کیا. چلیں ڈن ہے, پوائنٹ آ گیا. قادر مندوخیل صاحب, آپ نے سنا شرعیل ارباب صاحب کیا فرما رہے ہیں, اور انہوں نے اس میٹنگ کا حوالہ دیا جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی صرف ہم پہ الزام نہ لگایا جائے اس بات کا, جو لوگوں کو بسانے والا معاملہ تھا اور مذاکرات یا بات چیت والی جو بات تھی, یہ سب لوگ اس پہ آن بورڈ تھے. یور رسپانس سر. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کون سی میٹنگ کی بات کر دی. اگر پچھلی اسمبلی سے آرمی چیف کا جو خطاب تھا DGI اس میں تو میں بھی موجود تھا, وہاں تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. دہشت گردی کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, یہ چیز ہو گئی. یہ کس میٹنگ کی بات کر رہے ہیں, شاید وہ اسمبلی کی میٹنگ کوئی اور خاص میٹنگ ہے, تو اس میں یقیناً میں نہیں تھا, یہ ہوں گے اس میں. دوسری بات یہ کہ آپ جو انہوں نے بات کی کہ آپ کا بیان سیاسی مداخلت ہے. ارے بھائی, آپ تو بار بار چیخ کے امپائر کی انگلی ڈھونڈنے میں ترس رہے تھے. آپ تو چیخ کے گیٹ نمبر 4 کے تالے کی چابی ڈھونڈ رہے تھے. ہم آپ کو دعوت دیتے تھے, آ جاؤ بابا سیاسی لوگوں سے. نہیں, طاقت ان کے پاس, ہم نے ان سے بات کی. یہ تو آج تک آپ کا جو ایک نیریٹو ہے, یہ آپ چیز کر رہے ہیں اس میں سے. دوسری بات جو بات کر رہے, 40,000 لوگوں کا, بالکل بانی PTI کا بیان موجود ہے, اور نہ صرف موجود ہے, بنو جیل جہاں توڑا گیا ذیشان ملک صاحب, ایک فائر نہیں ہوا, ایک تالا نہیں ٹوٹا, دہشت گرد آ گئے, جیل کے دروازے کھل گئے, 400 قیدیوں کو لے جا کے شربت پی کے جہاں اپنی اماجگاہ تک پہنچ گئے, وہاں میڈیا کو فون کیا, ہم خیر خیریت سے پہنچ گئے. یہ انہی کے دور میں نا, پچھلی حکومت کی بات کروں. پھر اس کے علاوہ جو محمود شاہ صاحب جو ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہے, دفاعی تجزیہ نگار ہے, اس کے ویڈیو موجود ہے. اس نے کہا ڈی خان میں ایک TTP گنڈاپور گروپ کے نام سے, ایک TTP ڈی خان گروپ کے نام سے ہے. اثر کے بعد تھانے بند ہو جاتے ہیں. پورے صوبے میں صورتحال آپ کے سامنے ہے. میں بالکل جو بات یہ کرے, میں مذاکرات کی بھی حامی ہوں, اور بلکہ میں 2 قدم آگے بڑھ جاتا ہوں. جہاں ہمارا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہوا ہے, پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر حملہ تصور کیا جائے گا, سعودی عرب پر حملہ پاکستان پہ تصور. یہ ابھی جو 2 دن پہلے جو ہماری کرنل کے لیول کے اور 11 ہماری صفائی جان قربان کر دیے دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے, تو کیا سعودی عرب وہ بات کریں گے افغان حکومت سے؟ اب میں کہتا ہوں اس کا اثر و سخت بھی ہے. افغان حکومت سے کیا 57 اسلامی ممالک سے بات کریں گے؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مذاکرات کا دروازہ بھی کھلا رکھنا چاہیے, اور ساتھ ساتھ آپریشن بھی ٹارگیٹڈ آپریشن جو ہے نا جاری رکھنا چاہیے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ابھی چند دن پہلے آپ گنڈاپور صاحب کا اور ان کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کا بیان کہ وہ ہر جگہ پہ کہتے تھے ٹارگیٹڈ آپریشن تو ہو رہا ہے. تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ ٹارگیٹڈ آپریشن پہلے بھی ہو رہا تھا, اب کرنے میں کیا عرض ہے؟ اب کون سا آپریشن وہ ہو رہا ہے جو پورا کا پورا آبادی آپ باہر نکال رہے ہو؟ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ PTI ایک پالیسی رکھ لے, جہاں ان کی ضرورت ہوتے ہیں عوام کو اکسانے کا, وہاں وہ فوج کے خلاف بولتے ہیں. جہاں ان کی ضرورت پڑ جاتے ہیں وہاں گنڈاپور جیسے مقبرے خاص میں مل جاتا ہے, جہاں وہ F7 کے دفتر میں بیٹھ جاتا تھا, وہاں 17 گھنٹے غائب ہوتا تھا. الدین کے سلطانی ٹوپی پہن کے اور نیٹ نہ ہونے کے باوجود 20 فٹ پختونخوا اس کے دیوار پلان کر کے 12 ضلعوں سے ہوتا ہو اور وہ اسمبلی پہنچ جاتا ہے. یہ سارے ڈرامے تو ہم نے دیکھے ہیں, ہم نہیں کہتے ہیں, لیکن سوال یہ کہ گنڈاپور کو اٹھانا اس وجہ سے کہ وہ پورا طرح دہشت گردوں کی سلوتکاری نہیں کرا تھا.
اب جا کے قبائلی علاقے سے خیبر ایجنسی سے جس نوجوان کو انتخاب کیے، یقیناً نوجوان ہے، یقیناً پہلی مرتبہ اسمبلی میں ہے، مگر صرف یہ کہ افریدی قوم کو جو نا اسٹیبلشمنٹ سے لڑانے کے خان صاحب کی سوچ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے۔ اچھا، یہ سازش آپ اس کو قرار دے رہے ہیں ان کے انتخاب کو۔ شریر ارباب صاحب، سر ایک تو جی بریک لیتے ہیں ناظرین، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور یہیں سے جواب لیں گے شریر ارباب صاحب سے جو ابھی قادر مندخل صاحب فرما رہے تھے۔ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں قادر مندخل صاحب اور شیر علی ارباب صاحب۔ شیر علی ارباب صاحب، آپ گفتگو سن رہے ہوں گے یقیناً جو ابھی قادر مندخل صاحب نے جواب دیا۔ سر، سیاسی مداخلت کی آپ نے جو بات کی، جب یہ کہا جاتا تھا آپ لوگوں کی جانب سے کہ نیوٹرل ہونے کی خدا نے اجازت نہیں دی، بانی پی ٹی آئی کہتے تھے نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، تب بھی تو سیاسی مداخلت کی دعوت آپ لوگ دے رہے تھے، تب وہ جائز تھی؟ سیکنڈلی، جو آفریدی قبائل اور اسٹیبلشمنٹ کو لڑانے کی جو بات کی ابھی قادر مندخل صاحب نے، سہیل آفریدی کے انتخاب یا ان کو جو نامزد کرنے کے پیچھے جو وجہ ہے، اس پر آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات کہ اسٹیبلشمنٹ سے افریدی قوم کو لڑانا، اگر آپ پورے قبائل کو دیکھ لیں جو نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں، اس میں تو افریدی قوم جو ہے بہت سی قوموں میں سے ایک قوم ہے نا۔ یہ بات مزاح کا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، مزاح کا خیز ہے، اٹ از فنی، مزہ کا خیز۔ مندخیل صاحب ہاں خود بھی ایتھنیکلی پختون ہیں، اور لیکن کے پی کے میں مقیم ہے نہیں۔ یہ فیصلہ کہ جی یہاں پہ آپریشن کیسے ہوگا نہیں ہوگا، یہ پختونخوا کی عوام کرے گی، بیکاز پختونخوا کے عوام بھگت چکے ہیں 22 آپریشنز۔ جب ہمارے اس سے پہلے آرمی چیف گزرے ہیں، ان کی سٹیٹمنٹس دیکھ لیں، دے ہیو آل کہ جی ہم نے کمر توڑ، ابھی جنرل باجوہ کی جب آخری جو وہ الوداعی تقریر تھی اس سے پہلے، ہم نے جی دہشت گردی کی کمر توڑ دی ہے، تو یہ کیسی کمر ہے کہ جو 22 آپریشن سے نہیں ہوتی؟ اور یہ میں نہیں کہتا، اور یہ ایک بات، یہ ایک غلطی جو لوگ کر رہے ہیں، خاص کر جو کے پی سے نہیں ہے سیاسی لوگ، وہ یہ ہے کہ پبلک سینٹیمنٹ کو جوڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ پبلک سینٹیمنٹ کو جوڑ رہے ہیں۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں، یہ ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ ہماری کوئی فوج کے ساتھ کوئی وہ ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ عوام کہہ رہی ہیں۔ سوات میں کل کسی کو پتہ نہیں ہوگا، آپ کو شاید پوچھ لیں بلکہ مندخیل صاحب سے، کل ایک بار پھر امن پاسون ہوا ہے، لوگ ملٹی پارٹی، یہ نہیں پی ٹی آئی، سو یہ جو کے پی کے حدود سے باہر دور لوگ بیٹھ، سر وہ تو آپ نے جو حوالہ دیا وہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن ساتھ ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک حملہ بھی ہوا ہے پولیس ٹریننگ سینٹر پر، یہ بھی آپ کو یقیناً پتا ہوگا۔ کل ہوا ہے، وہ اس میں 7 پولیس والے شہید ہوئے ہیں، اس میں سنیں نا، لیکن بات یہ ہے کہ ایشو یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں نا، ان کے بڑھانے کے لیے اس کے اوپر تھوڑی بہت کوئی ڈسکشن ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک ادارہ اسلام آباد میں جا کے فیصلہ کرے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، اور اگر کوئی ڈسکشن کس کے ساتھ ہونی چاہیے باب صاحب؟ الیکٹڈ لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے نا۔ کے پی تو واحد جگہ ہے، مسئلہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کی بات جب ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں ہم بات نہیں کریں گے۔ نہیں، آپ بالکل مکسنگ اپ 2 things۔ ہمارے ساتھ جو سیاسی ایشوز ہیں دیٹ از ڈفرنٹ، لا اینڈ آرڈر از ڈفرنٹ، ان دونوں میں فرق ہے۔ دوسرے انہوں نے کہا، سر پرابلم یہ ہے کہ جب بات چیت کی کوشش کی جاتی ہے تو پہلا مطالبہ یہی ہوتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کریں، اس سے آگے بات بعد میں ہوگی، یہ پی ٹی آئی کا رسپانس ہوتا ہے۔ میں مکس نہیں کر رہا، بالکل نہیں ہوتا، یہ بالکل نہیں ہو رہا۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی دہشت گردی کے ایشو پہ ہم کہتے ہیں کہ آئیں اس کے اوپر لوگوں سے کے پی میں بات کرے، اور ہم کہتے ہیں نہیں دہشت گردی ہونے سے پہلے بانی کو رہا کرے، یہ غلط بات ہے، ایسا کوئی آن ریکارڈ کسی نے نہیں کہا۔ جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بانی پی ٹی آئی کا موجود ہے آن دا ریکارڈ اس ٹائم پہ، that is based on the advice he was given by his chief military advisor which is the army chief۔ اگر اس وقت کا آرمی چیف آپ کو کہیں کہ جی یہ چیزیں ناگزیر ہیں تو آپ کو ان کی ایڈوائس لینی ہوتی ہے۔ یو کانٹ سے آرمی چیف ایک بات کر آپ کہیں نہیں میں نے وہ نہیں کرنا، تو یہ والی بات ہے۔ سر اس طرح تو پھر جو پچھلی گورنمنٹس رہی ہیں، جس کی حکومت رہی ہے، جو وزراء اعظم رہے ہیں، انہوں نے جو اقدامات اٹھائے ہیں، پھر آپ ان کو بھی جائز قرار دیں کیونکہ وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے تھے۔ اور بانی پی ٹی آئی تو کہتے رہے ہیں کہ بھائی مجھے اگر کوئی ڈکٹیشن دے گا میں قبول نہیں کروں گا، استعفیٰ دے کے چلا جاؤں گا۔ یہ تو مختلف تھے نا، ڈفرینٹ تھے، تبدیلی والے تھے۔ وہی والی بات ہے کہ آپ لوگ پولیٹیکل چیزوں کو اور ملٹری آپریشنز کو دوبارہ مکس کر رہے ہیں، بیکاز اور میں سمجھ سکتا ہوں، بیکاز نہ کبھی اسلام آباد میں ملٹری آپریشن ہوا ہے، نہ کبھی لاہور میں ہوا ہے، نہ کبھی کراچی میں ہوا ہے، تو وہاں کی یہ ہمارے موجودہ وزیر اعظم
جب پنجاب کے چیف منسٹر تھے بہترین انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ جی ہم طالبان کے جو ہے نا ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ادھر پنجاب میں مت آؤ, یہاں پہ لوگوں کو مت آؤ. دیٹ از آلسو آن دا ریکارڈ. سو بات یہ نہیں ہے, نہیں انہوں نے پختونوں کو مارنے کی بات نہیں کی تھی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہاں حملے نہ کریں, اور یہ بات تو آن ریکارڈ ہے کہ دہشت گردی کے جو حملے سب سے زیادہ ہوئے ہیں پنجاب میں ہوئے ہیں, یہ تو آن ریکارڈ ہے. نہیں, میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ پختونوں کو یہاں نہیں, مطلب اس کا یہ ہے نا, آپ امپلائی کریں کہ جی ادھر مت آئیں ادھر کریں نا, تو ادھر کریں کا مطلب یہ ہے کہ ادھر ہی لگے رہے, ادھر مت آئیں. وہی اس کا اور کیا مطلب ہے؟ کیا اگر وہاں پہ ایک جگہ پہ TTP لگے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ادھر ہی رہیں ادھر مائیں, تو وہاں پہ کوئی پکنک تو نہیں منا رہے, قتل عام کر رہے تھے نا یہ. ٹھیک ہے, مندوق خیل صاحب کو شامل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے ارباب صاحب, ٹھیک ہے جی, میں آتا ہوں آپ کی طرف سر. مندوق خیل صاحب, سر آپ کی جو جماعت ہے, آپ لوگوں نے بی بی شہید کو کھویا ہے, اسی دہشت گردی کا شکار وہ ہوئی ہیں, لیکن اس کے باوجود ابھی آپ کی جیسے میں نے گفتگو سنی اور آپ لوگ بات چیت کی بات کرتے ہیں, ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, آپ بات کرتے ہیں, تو سر بات چیت تو اچھی چیز ہے, جیسے کہ ابھی ارباب صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آن بورڈ ہونا چاہیے, بات چیت کرنی چاہیے. ان کو آپ لوگ شامل کیوں نہیں کرتے, ان لوگوں کو آن بورڈ کیوں نہیں لیتے کہ چلے جس صوبے میں ان کی گورنمنٹ ابھی تک ہے وہاں پر ان کو بھی آن بورڈ لیں اور وہاں پہ مذاکرات جس سے بھی کرنے کریں. ٹھیک ہے, وہ آپریشن اپنی جگہ پہ چل رہے ہیں, جو سلیکٹڈ آپریشن ہیں, جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں, ان کو آپ آن بورڈ لے لیجئے سر, مطالبہ برا نہیں ہے. ذیشان ملک صاحب, آپ کی یادداشت بھی کمزور ہے مجھے لگتا ہے. آپ کو یاد ہوگا PTI کے دور میں سلامتی کمیٹی کے جب میٹنگ ہوا ہے تو خان صاحب ایز اے وزیر اعظم بھی اس نے شمولیت نہیں کی اس میں. نمبر ایک بات, جی انہوں نے انکار کر دیا تھا. 12 سال میں ایک بھی آپ مجھے میٹنگ یا بات چیت بتا دو جو حکومت اور PTI کے درمیان جو ہے نا وہ دہشت گردی کے اوپر ہوا ہے, ایک بھی مجھے دکھا دو. ہاں, جہاں غرض ہو, جہاں سینٹ کے الیکشن ہو, جہاں ان کے لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے, وہاں انہوں نے ضرور پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور جمعیت کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا. خیبر پختونخوا بھی 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے. تو سوال یہ کہ ایک شخص جب خود حکمران ہو, وزیر اعظم ہو, اور فوج کے ساتھ جو سلامتی کمیٹی کے اجلاس ہو وہ بندہ شمولیت نہ کرے, شرکت نہ کرے, اس وجہ سے کہ وہاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے بیٹھے اور میں نے ان کی شکلیں نہیں دیکھنی ہے, نفرت کی انتہا دیکھ لے. آپ 12 سال میں ایک مذاکرات تو بتا دو کہ جو آپ نے کسی سیاسی حکومت کے ساتھ آپ نے بات کی ہے. دوسری بات, شہباز شریف صاحب کی جو بات کی یہ انہوں نے درست کہا. شہباز شریف نے کہا کہ طالبان ادھر ہی رہو, پنجاب میں نہ آئے, اور یہ جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ نواز شریف نے بھی لگایا تھا. مریم بی بی نے بھی ابھی کچھ دن پہلے یہ کہا کہ کسی نے پنجابی کو میلوں آنگوزے کا اس کی انگلی توڑ دیں گے. تو یہ تو ان کا ایک وتیرہ ہے ہمیشہ کی طرح. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جب آپ کو یاد ہو شندانہ گلزار صاحبہ کا اور شہریار افریدی صاحب کا بیان ریکارڈ موجود ہے, خان ہے تو پاکستان ہے. ذیشان ملک صاحب, خان ہے تو پاکستان ہے. آپ نے جب حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے, آپ نے صرف ایک پوائنٹ پہ کیا ہے کہ خان کو رہا کر دو. جب حکومتی ٹیم نے آپ کو بولا تھا کہ تحریری طور پہ دو, تو تحریری طور پہ آپ نے لکھ کے دیے کہ خان اور باقی قیدیوں کو آپ جو نہ رہا کر دو. سوال یہ, ان کو پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ان کی پختونخوا کے عوام کی بے روزگاری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. 12 سال میں دودھ کے نعرے بازی انہوں نے, 12 سال میں دہشت گردی کے اوپر قابو پا لیا انہوں نے, 12 سال میں انہوں نے وہاں ترقیاتی کام کر دیے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کا ایک ایجنڈا ہے, خان کو رہا کرو, باقی سب چیزیں باڑ میں جائے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ابرار صاحب, سر مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو اقتدار میں آنے سے پہلے کہا تھا پولیس ریفارمز ہم لے کر آئیں گے. سنیں نا, مندوق خیل صاحب سے میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, اور یہ صدق کے دل سے بتائیں کہ کیا خان کو جائز طریقے سے اندر کیا ہوا ہے یا اسٹیبلشمنٹ نے دنیا جہان کے غلط کیسوں میں کیا ہوا ہے؟ اس کا مجھے یہ صدق کے دل سے جواب دیں, اس کے بعد دیکھتے ہیں. دیکھیں ارباب صاحب, میں وکیل ہوں, میں صدق کے دل سے آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ آپ کا لیڈر توشہ خانے سے سامان ایسی لے جا رہے تھے جیسے کوئی وہ جمعہ بازار یا اتوار بازار سی لے, اور بازار میں بیچتے تھے سستے دام, پھر وہ نومینل جو اس کی کاسٹ تھی وہ جمع کرتے تھے. تو یہ جو چیزیں ہیں, اور یہ گوگا گوگی, اور یہ 190 ملین, اور یہ میں بیٹھا ہوا تو سپریم کورٹ میں اس کیس میں. آپ مجھے بتاؤ کہ ملک ریاض نے جہاں کراچی بیریا کی زمین کے لیے جو ان کے اوپر جرمانہ لگا, میں اس کیس میں موجود تھا, اور اس کے بعد جب وہ سارے پیسے ملک ریاض نے ادا کرنے تھے, جہاں لندن میں ان کے پیسے پکڑے گئے 190 ملین پاؤنڈ,
اس پیسوں کو بھی لا کے جا کے سپریم کورٹ اکاؤنٹ میں جمع کیے اس جرمانے کی صورت میں, اور وہاں 458 کینال کا جو وہ یونیورسٹی بنا کے دیے جائے یہ ساری موجود ہے ریکارڈ پہ. دیکھیں شیر علی باب صاحب, سر ایک سیکنڈ میرا سوال بھی لے لیجیے. آپ نے ایک سوال پوچھا ہے مندوخیل صاحب سے, سر آپ بھی صدقے دل سے جواب دیجیے گا, کیا مریم نواز, فریال تالپور, رانا ثناء اللہ, احسن اقبال صاحب اور جو دیگر ہیں, کیا ان کو آن میرٹ گرفتار کیا گیا تھا آپ کے دور حکومت میں اور جیلوں میں رکھا گیا تھا؟ آن میرٹ تھا وہ؟ ان کے اوپر کیسز نہیں تھے کیا؟ ان کے اوپر کیا کیسز نہیں بنائے گئے؟ رانا ثناء اللہ پہ کیس جائز تھا. نہیں ان پہ بھی تو کیسز ہی بنے ہوئے نا. سنیں نا ہاں, آپ مجھے بات کرنے دیں گے یا وہ بی بی سی ہارٹ ٹاک کی طرح میں سن رہا ہوں سر آپ کی بات ارباب صاحب, جواب پلیز. دیکھیں ہمارے میں بالکل جواب دوں گا. آپ بلکہ آپ یہ پروگرام آدھا گھنٹہ اور بھی ایکسٹینڈ کرتے ہیں, میں کہیں نہیں جا رہا, لیکن صرف اتنا ہے کہ جب میں جواب دے رہا ہوں فلو انٹرپٹ نہ کریں, اس سے وہ ہو جاتا ہے اور پھر امپریشن یہ ہو رہا ہے کہ اس کو جواب وہ نہیں ہوتا. رانا ثناء اللہ کے اوپر جو کیس بنا تھا وہ بنا تھا ڈی جی اے این ایف کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر, جو انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ اس کے اوپر میں اپنی طرف سے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ اسی طرح تھا. اب آپ کا منسٹر ہے اور اس کے نیچے ایک اے این ایف ہے اور اس کے اندر ایک ڈی جی ہے, اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی بالکل ہمارے پاس سارا ایویڈنس موجود ہے, گو اہیڈ, تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ اپنے ڈی جی کی بات نہیں مانیں گے یا کیا کریں گے؟ بیکاز آپریشن نیچے گراؤنڈ پہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں نا, وہی لوگ ہوتے ہیں. سر وہ ایویڈنس کدھر ہے؟ شہریار آفریدی نے کہا تھا جان اللہ کو دینی ہے, وہ جان اللہ کو دینی ہے. نہیں, میں آپ کو سنیں, بیسک بات یہ ہے, اب کل کو ڈی جی این ایف نے ہی جو ہے نا اپنا وہ ریٹریکٹ کر دیا, اس کے اوپر ڈیو ڈیلیجنس مزید ہونی چاہیے تھی جو نہیں ہوئی. تو آپ کی بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ یہاں پہ بھی کچھ جگہوں پہ میرٹ کے اوپر کیسز جو ہیں اس کو آگے پیچھے ہوئے تھے جو نہیں ہونے چاہیے تھے. تو یہ میں ایڈمٹ کرتا ہوں, جہاں ہماری غلطیاں ہیں اس کو ایٹ لیسٹ ہم ایڈمٹ کرتے ہیں کہ جی ہماری غلطیاں ہیں, اس طرح نہیں ہے. لیکن ہم بات کر رہے تھے کے پی میں ملٹری آپریشن. کے پی میں ملٹری آپریشن کے اوپر جب تک پبلک سینٹیمنٹ آن بورڈ نہیں ہوتا, نہ کسی کوئی لیجسلیٹر سندھ میں بیٹھا ہو یا پنجاب میں بیٹھا ہو, دیر ان کا کوئی کام. میں یہاں بیٹھا ہوں نا, ارباب صاحب سر ایک سوال آپ سے, سر بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, رہ جائے گا. سہیل آفریدی کو آپ وزیر اعلیٰ منتخب کروا پائیں گے؟ دیکھیں ہمارے پاس 93 لوگ ہیں, ٹھیک ہے, جو خان صاحب کا ووٹ لے کے آئے ہیں, اپوزیشن کے پاس 53 ہیں. تو دو طریقے ہیں اس کے نہ بننے کے, یا تو جس طرح 26ویں آئینی ترمیم میں انٹیلیجنس افسرانہ کے 1 ارب کی آفر کرتے تھے, یا جو لوگوں کو اٹھاتے تھے, اگر وہ کوالسٹیو میجرز ہوئے فل فلیج تو پھر میں نہیں کہہ سکتا, لیکن اگر اس کے علاوہ ہوا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. اے این پی کا بھی بیان آ گیا ہے, وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے آفر کی گئی تھی 1 ارب کی, ہمارے ایم این ایس کو ہوئی, تو آن ریکارڈ جنید اکبر صاحب کا آپ بیان دیکھ لیں, باقی سنیں نا. سو بیسک بات یہ ہے کہ جی مندوخیل صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی اس کو میں سر پوائنٹ آ گیا آپ کا. نہیں پوائنٹ نہیں, میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اب سوال پوچھیں گے تو میں کیا کروں. ہمارے پاس بندے پورے ہیں. جی پلیز بتائیے. ایک ایشو یہ تھا کہ جی وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ وہ بھی موصول ہو گیا ہے, اور وہ ایک دفعہ موصول ہو گیا ہے, تو اس کے اوپر ایکسیپٹنس کا کہیں پہ آئین ہے ہی نہیں. تو انشاءاللہ کل پرسوں میں الیکشن ہوگا اور سہیل آفریدی جو کہ ورکر ہیں آئیں گے. اچھا ٹھیک ہے. مندوخیل صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے, پہلا سوال تو میں نے بھی سوال کیا جہاں ارباب صاحب نے کیا ہے, کیا ڈاکٹر عاصم کو اور ادی فریال کو رات 12 بجے اسپتال سے گھسیٹ کے جیل میں ڈالا؟ میں 10 سال جیل ریفارمز کمیٹی کا حصہ رہا ہوں گورنر سنگھ کے ساتھ. جیل کا قانون ہے 6 بجے کے بعد کوئی قیدی آپ ڈال نہیں سکتے ہو. رات 12 بجے انہوں نے گھسیٹ کے خاتون کو جیل میں ڈالا, یہ ریکارڈ کا حصہ ہے, یہ کیا درست ہے؟ دوسرا سوال جو انہوں نے کیا ہے کہ 93 جو ایم پی ہے, 93 ایم پی آپ کا آزاد ہے, اور آپ کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ پچھلی حکومت میں آپ کے 22 ایم پی جو ہے نا وہ لوٹے بن چکے ہیں, اور پچھلی حکومت میں 24 ایم این اے آپ کی لوٹے بن چکے ہیں, پچھلی اسمبلی میں پنجاب میں 25 آپ کے لوٹے بن چکے ہیں, اور وہ سارے لوٹے آپ کے اس وقت بنے تھے جب وہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ تھے اور نائبی کا کلاس بھی ہو سکتا تھا. اب تو آزاد ہے, اور اسی وجہ سے ابھی 2 مہینے پہلے جو سینٹ کے الیکشن ہوا تو گنڈاپور نے جب گھٹنے ٹیک دیے, وہ یہی وجہ تھی
کہ ہمارے جو سینیٹر ہیں وہ منتخب نہیں ہو آپ ضرور جواب دیجیے گا. ٹھیک ہے ارباب صاحب ضرور جواب دیجیے گا. منوکھل صاحب بریک کا وقت ہے, مجھے بریک لینی ہے. ارباب صاحب جواب دیجیے گا, جواب ضرور موقع دوں گا آپ کو پورا. ایک بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. قادر مندوخیل صاحب اور شیر علی ارباب صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, اور جوائن کیا ہمیں سینئر تجزیہ کار جناب عیسیٰ رانا صاحب نے. انہیں بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. بہت شکریہ عیسیٰ رانا صاحب وقت دینے کے لیے. سر گفتگو ہو رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے موقف پر ہم بات کر رہے ہیں. ایک تو دو آپ سے باتیں کرنی ہیں. گزشتہ جو روز کی پریس بریفنگ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی, اس پر یہ کہنا ہے پی ٹی آئی کے جو ارباب صاحب ہیں ان کا کہ ہم خود دہشت گردی کا شکار صوبہ ہیں, اور ان کا یہ موقف ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے, اور جو یہ دہشت گردوں یا ان لوگ ملیٹنٹس کو بسا کر یہاں پر لانے کا جو پلان تھا وہ صرف اور صرف کسی ایک گورنمنٹ یا کسی ایک شخص کا نہیں ہے, بلکہ آن بورڈ تھے سب لوگ. اور انہوں نے حوالہ دیا بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف صاحب کا بھی ایک میٹنگ میں. سر ایک سوال یہ لے لیجیے گا جی. اور دوسری بات یہ کہ جو سہیل آفریدی صاحب کا انتخاب, وہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو منتخب اس لیے کروا لیں گے, وزیر اعلیٰ بنا لیں گے کہ ہمارے پاس ایم پی ایس پورے ہیں, جبکہ اب آزاد اگر ارکان ہو گئے ہیں, الیکشن کمیشن نے قرار دے دیا سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کے, تو کتنا مشکل ہوگا آفریدی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنوانا پاکستان تحریک انصاف کے لیے. سر دو سوال آپ کے لیے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پی ٹی آئی کے لیے مشکل ہوگا یا نہیں ہوگا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیموکریسی کے لیے بہت مشکل ایک مرحلہ آ گیا ہے. کیونکہ اگر ریاست یہ کہتی ہے کہ ہم نے کسی ایک شخص کو ہم نے نہیں ہونے دینا, اور اس صوبے کی میجورٹی کی پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم نے اسے کرنا ہے, تو ایک اس کا مطلب ہے کہ ایک کلیش سا آ گیا نا سامنے. جبکہ ڈیموکریسی تو ایکسیپٹنس کا نام ہے اور آگے بڑھنے کا نام ہے. تو میں تو اسے کوئی پازیٹیو اس میں تو نہیں دیکھ رہا کہ یہ کوئی بہت اچھا کچھ ہو رہا ہے. اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ جو ہماری لڑائی ہے اس سے کہیں ڈیموکریسی کو نقصان نہ پہنچے. اور میں مسلسل ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ ہم سب فریقوں کو تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ اور ذمہ داری اور برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے, کیونکہ پاکستان اس وقت ملٹیپل چیلنجز کا فیس کر رہے ہیں. ابھی افغان وہ نائب وزیر خارجہ انڈیا میں ہیں, اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ میری خبر جو پہنچی ہے کہ ان کا ایک پیکٹ ہوا ہے آپس میں ڈیفینس کا. تو یہ تو دیکھیں نا کہ اگر بھارت اور افغانستان کا یہ پیکٹ ہو جاتا ہے کہ یہ ان پہ حملہ ہم پہ ہوگا, تو یہ تو بڑی خوفناک سچویشن ہو جائے گی. کیونکہ ہمارے جتنے مخالف ہیں دہشت گرد وہ افغانستان میں بیٹھے, وہ آگے یہاں پہ وہ دہشت گردی کرتے ہیں. اب ہم ریٹیلیٹ کریں تو پھر یہ جنگ کسی اور شکل کو اختیار کر جائے گی. اور کے پی کے ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پہ یہ ساری لڑائی لڑی جا رہی ہے. تو میں تو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی اس موقع پہ تھوڑا سا افہام و تفہیم درگزر سے کام لینا چاہیے, اور پی ٹی آئی کو بھی اس سچویشن کو سمجھنا چاہیے, اور جو ہمارے ذمہ دار ہیں انہیں بھی اس سچویشن کو سمجھنا چاہیے, کیونکہ پاکستان اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہے. سر لیکن جس طریقے سے دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں, اور اگزے والا بھی واقعہ تازہ آپ کے سامنے ہے یقیناً, اور گزشتہ رات جو ڈیرہ اسماعیل خان پر بھی حملہ ہوا ہے, اس پر یہ موقف دیا جاتا ہے گورنمنٹ کی جانب سے کہ ان سے بات چیت کے ہم نے تمام جو کوششیں کر لی ہیں, اس کے بعد یہی حل بچتا ہے کہ ان کے خلاف کارروائیاں کی جائیں, ٹارگیٹڈ کارروائیاں. سیکنڈلی جو پاکستان مسلم لیگ نواز الزام لگاتی ہے کہ جو یہ سہیل آفریدی کو نامزد کیا وہ اس لیے کہ یہ سہولت کاری کریں گے دہشت گردوں کی کھل کر, جو کہ علی امین گنڈا پور ناکام رہے جس میں, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں تو نون لیگ کو سیریس لے ہی نہیں رہا. یہ تو شامل واجہ ہیں جمعہ جانی دے نال. اچھا ٹھیک ہے نا, جتھے گئے ملا اتھے گئی ہیں بیڑیاں. ان کے موقف کو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا. اس وجہ یہ کہ یہ اگر پولیٹیکل فورسز دوسری پولیٹیکل فورسز کے اوپر وطن دشمنی کا الزام لگائیں گی تو یہ تو چکر گول چکر ہے, یہ گھوم کے پھر آپ کے سامنے آ جائے گا. میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل فورسز کو تو تھوڑا سا اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور یہ جو 2-3 لوگ ہیں ہمارے وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں, اور 1-2 لوگ, میرا خیال ہے کہ وہ انہیں سیاسی تدبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اس سے باہر آ جانا چاہیے کہ صرف ہم وطن سے محبت کرتے ہیں, باقی کچھ وطن دشمن ہیں مخالفین. میرا خیال ہے اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. سر میرے پاس وقت بڑا کم ہے. مندوخیل صاحب مختصراً سر آپ سے, جو بھی عیسیٰ رانا صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ متحمل ہم نہیں ہو سکتے, میں نے ان کو جواب دینا تھا. آ رہا ہوں ارباب صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. میں آ رہا ہوں آپ کی طرف آ رہا ہوں سر. مختصراً سر مندوخیل صاحب مختصراً, میں پھر اس کے بعد ارباب صاحب سے کلوزنگ ریمارکس لوں گا. جی میں تو رانا صاحب سے پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جب پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے تو یہ معاہدہ کیا مطلب صرف پاکستان پہ حملے ہوتے رہیں گے, سعودی عرب پہ ہو جائے تو پاکستان ساتھ دیں گے؟
تو جب پاکستان کے اوپر عملہ سعودی عرب کے اوپر عملہ تصور کیا جائے گا تو کیوں نہ سعودی عرب کا چینل کا اسلامی دنیا کے چینل کو پاکستان نہیں استعمال کرتے ہیں افغانستان کے اوپر اثر رسوخ ڈالنے کے لیے. تو یقیناً اگر بھارت کے ساتھ افغانستان کا ہوا تو یہ ہمارے لیے تو تباہی ہے. تباہی اس وجہ سے ہے کہ یہاں پہ ظاہری بات ہے کہ پورا پختون بیلٹ ہے اور اس پختون بیلٹ کے اندر جو ہے نا وہ افراتفری تو پختونخوا اور بلوچستان میں ہوتی رہی گی. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ سعودی عرب کا چینل استعمال کرنا چاہیے پاکستان کو. ٹھیک ہو گیا سر. جی میں آپ کو موقع دے رہا ہوں ارباب صاحب, آپ جواب دے دیجیے. اچھا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فریال پور صاحبہ والی بات ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا ہماری حکومت نے کیا تھا, بیکاز اس وقت جس طرح ابھی کے حالات ہیں اس سے بہت کم, لیکن ہماری وہاں پہ فرینڈ شپس ہوا کرتی تھی. ارے سنے نا, اب جواب تو سن لینا 12 بجے جو ہے نا میرے بھائی, جواب تو سن لینا. مندوخیل صاحب آپ بول رہے تھے, میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا. میں معلومات دے رہا ہوں نا آپ کی سنے نا. نہیں میں کمپلیٹ معلومات میں اب بے شک اضافہ کر لے, لیکن میرا جواب سن لے. خیر ہے, تھوڑی سے آداب بھی ہوتے ہیں نا محفل کے. بات صرف یہ ہے کہ یہ جو ہے دیکھنا پڑے گا, لیکن بہرحال ہماری حکومت تھی, اسٹیبلشمنٹ نہیں کیا یا ہم نے کیا, یہ غلط ہوا اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. پہلی بات. دوسری بات جو ہے وہ ان کا دوسرا سوال کیا تھا, مجھے تھوڑا سا ریمائنڈ کر دیں, مجھے بھول گیا. مندوخیل صاحب دوسرا کیا تھا؟ دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ چونکہ 93 آزاد ہے, ماضی آپ کا یہ بتا رہا ہے کہ پختونخوا میں 22 ایم پی ہے, 24 ایم این اے, پنجاب کی 25 ایم پی ہے, پارٹی کا لیبل تھا, اب تو آزاد ہے. اب سنیں نا, عرض یہ ہے کہ اگر وہ 22 جو تھے لاسٹ اسمبلی میں, یہ انتخاب شو آف ہینڈ ہے. یہ انتخاب شو آف ہینڈ ہے, اور پختونخوا میں جو عمران خان کی ٹکٹ پہ عمران خان کا ووٹ لے کے آیا ہے, وہ اگر کھلا ہاتھ اٹھائے گا عمران خان کے مینڈیٹ کے خلاف تو عوام جو ہیں وہ اس کی سیاست کو ختم کر دیں گے. تو ایسا رسک کوئی بھی نہیں لے گا. یہ ویسی ہی دھمکی ہے جب کہا گیا تھا کہ جی ان کو کوئی رشتے بھی نہیں دے گا. مجھے ذرا بات کرنے دیں, خدا کا واسطہ یار, عجیب بات کر رہے ہیں آپ لوگ بات کر رہے تھے, میں نے کسی کو وہ نہیں کیا. تھوڑے بہت آداب تو ہوتے ہیں نا, یعنی ہم نے گیلری کی تو مجھے کوئی بات کرنے دے گا تو میں جواب دوں گا نا. سیاست عوام جو ہے, سیاست میں بول رہا ہوں نا, سیاست جو ہے عوام ان لوگوں کی ختم کر دیں گے, بیکاز یہاں پہ سینٹیمنٹ یہ ہے, یہ کوئی دھمکی نہیں ہے, ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے. عوام جو ہے وہ ان کی سیاست اگلی دفعہ ان کی پولیٹیکل چیزیں ختم ہو جائیں گی. سو یہ رسک کوئی نہیں لے گا, یہ ان کا جواب ہے. دوسرا بھی ہماری تیسرے مہمان جو آپ کے آئے تھے, انہوں نے کہا کہ جی ریاست یہ کہہ رہی ہے اور حکومت یہ کہہ رہی ہے. ریاست آرٹیکل 7 میں ڈیفائنڈ ہے. ریاست از آرٹیکل 7 کو دیکھ لیں, آرٹیکل 9, ان میں سے میں کنفیوز ہوتا ہوں. ریاست اس میں ڈیفائنڈ ہے. اب ہم اگر محکموں اور اداروں کو ریاست کہتے ہیں تو یہ تو ہماری کمزوری ہے. ٹھیک ہو گیا سر, پوائنٹ آ گیا. وقت بدقسمتی سے وقت ختم ہو گیا ہے. ارباب صاحب, قادر مندوخیل صاحب اور اسار رانا صاحب تینوں نے وقت دیا. ناظرین پروگرام سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.